वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम सियासी मंजरनामे का रुख करेंगे और सियासी मंजरनामे से दो अहम ख़बरें आज आपके साथ डिस्कस करनी है। पहली तो ये कि गुज़श्ता रोज़ अगर हम देखें तो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जो हैं मियां असलम इकबाल साहब, हमाद अज़हर और हसन नियाज़ी, इनके ख़िलाफ़ जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे दो रहनुमा, अगर हम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा की बात करें या जमशेद चीमा, उन्होंने सियासत ही छोड़ दी है लेकिन उनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो चुके हैं। जिन लोगों ने पार्टी ही छोड़ दी तो इसका मतलब है कि अभी उनकी मुश्किलात कम नहीं हुई, जिस तरह से ये नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए और जो बाकी दीगर लोगों के ख़िलाफ़ जारी हुए हैं। सो अपेरेंटली लग ये रहा है कि मोस्ट लाइकली ईद से पहले या ईद के बाद फौरी तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गिरफ़्तारी है वो अमल में लाई जा सकती है। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हमने देखा कि असद उमर साहब ने काशिफ अब्बासी साहब के शो में एक इंटरव्यू दिया परसों और उस पे उन्होंने कुछ बहुत ही ऐसी बातें की जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग बहुत ही ज़्यादा नाला भी नज़र आ रहे थे और उन्होंने पार्टी चेयरमैन की बहुत सी पॉलिसीज से इनखराफ किया। और सबसे पहले तो उनका ये कहना था कि अगर -1 पोजीशन ली जाती है तो मतलब -1 हो सकता है तो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपनी पोजीशन जो उन्होंने पार्टी के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था उसको भी क्लियर करने की बहरहाल यहाँ पर कोशिश की। और उनका ये कहना था कि उन्होंने इस्तीफ़ा जो था इसलिए दिया क्योंकि वो कुछ चीज़ों से अग्री नहीं करते थे, किसी प्रेशर में आकर उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 सफ़ात की जो प्रेस रिलीज़ आई जिसमें ये कहा गया कि बड़े वो कन्फ्यूजन और इबहम है उनकी स्टेटमेंट्स में असद उमर साहब की और बहुत सी चीज़ों को उन्होंने निगेट भी किया। सो इन्हीं तमाम तर मामलात पर बात करेंगे क्योंकि जिस अंदाज में असद उमर साहब ने ये इंटरव्यू दिया है उसके बाद बहुत से लोग उनके पार्टी में रहने पर बहुत से सवालात जो हैं वो रेस कर रहे हैं। सो इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार और हमारे लाहौर रंग के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ सलमान साहब इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद हैं। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ईद से पहले या ईद के बाद फौरी तौर पर गिरफ्तारी अमल में लाई जा सकती है या बस ये एक प्रेशर टैक्टिक्स या अभी तक कुछ हुआ तो है नहीं प्रैक्टिकली? जी, खान साहब के हवाले से जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ वो आज भी कोर्ट में जा रहे हैं। बुशरा बीवी अपने खामद के साथ इस प्रोग्राम के दौरान जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में होंगी अपनी ज़मानत के लिए। 2 नए मुकदमात का आपने ज़िक्र किया जो उनके ऊपर हुए हैं, वो जलाओ और गिराओ के हवाले से थे और जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में हुआ उस हवाले से ये पर्चे थे। इसके अंदर मुराद सईद भी हैं, इसके अंदर मियां असलम इकबाल भी हैं, इसके अंदर मुसर्रत जमशेद चीमा भी हैं और इस तरह बकाया लोग शामिल हैं। लेकिन आपने भी बात की कि जो कुछ लोग तो सियासत छोड़ चुके हैं लेकिन मुकदमा तो जहाँ पे मुकदमात की बात है तो अगर आपने कोई ऐसा अमल किया है जो कानून के जो है वो दायरा इख्तियार के अंदर आता है, आपने कोई ऐसा काम किया कि कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं तो कानून हरकत में आएगा। वो आप सियासत में रहें ना रहें, आप कहीं चले जाएं। ख्याल में इनकी मुश्किलात जैसे मुसर्रत जमशेद चीमा या जमशेद चीमा साहब जो हैं इनकी मुश्किलात कम नहीं हुई, सियासत से लाताल्लुकी का ऐलान करने के बावजूद भी इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मसला ये है कि ये जिस तरह अभी आपने असद उमर की भी बात की और अब इनकी भी कह रहे हैं, ये सारे काम अगर 9 मई के वाक़यात से पहले हुए होते तो ये क्लीन हो जाते, फिर इनके ऊपर मुकदमात ना होते। ये होते ही क्यों अगर अच्छा ये कि अब जब मुकदमात हो गए, आप कहें जी कोई चीज़ हो गया, फेल हो गया, उसके बाद कहता हूँ जी मैंने तो सब छोड़ दिया, लेकिन क्योंकि वो हुआ उसमें से आपने साबित अब ये करना है कि आप उसमें गिल्टी नहीं है, आप उसमें शामिल नहीं है। अगर ये जमात थी भी तो हमने इस जमात से अपना डिस्टेंस पैदा कर लिया है या किसी ने कहा कि हमने ये चीज़ ही छोड़ दी है, सियासत से ही हमने अपने आप को अलहदा कर लिया है, तो इस वजह से तो मुकदमात जो हैं। लेकिन अगर इसके अंदर आप शामिल हैं
تو پھر اگر آپ وہ سیاست چھوڑ دیں یا ملک چھوڑ دیں تو وہ آپ کے وہ اوپر رات جو ہے. گئے انہوں نے غلام سرور خان صاحب کو بھی، بلکہ آج ہاں جی گرفتار کیا ہے. ہاں جی بیٹا بھی ہے ان کا، ساتھ ہاں جی. بھتیجا بھی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں، مطلب میرا بنیادی طور پر سوال یہ تھا کہ بہت دیر سے یہ بات کہی جا رہی ہے گرفتاری گرفتاری گرفتاری، لیکن ابھی تک گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی. سو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عید سے پہلے یا عید کے فوری بعد گرفتار کیا ہو سکتے ہیں؟ اب جو حالات بن چکے ہیں اس کے اندر ان کی گرفتاری بہت حد تک نظر آتی ہے کہ وہ گرفتار ہوں گے، وہ چاہے عید سے پہلے ہو جائیں یا عید کے بعد، کیونکہ 4 جولائی تک وہ کچھ ضمانت کے اوپر بھی ہیں اور اس کے بعد ان کی گرفتاری جو ہے. ایک یہ کہ میاں اسلم اقبال صاحب اور ساتھ ہی ساتھ حماد اظہر صاحب، یہ ابھی تک پولیس ان کو بہت زیادہ مطلب کوششیں بھی کر رہی ہے، گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں، بٹ وہ پولیس کی گرفت میں نہیں آ رہے. حسان نیازی، ٹھیک ہے جی، رپوش ہیں. آپ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں حماد اظہر نہیں آ رہے، تو ان کے والد صاحب نیازر کو بھی پکڑا گیا تھا اور وہ 82 سال کے ہیں، لیکن ٹھیک ہے ان کو کچھ دیر بعد چھوڑ دیا گیا تھا، لیکن ان کی بھی گرفتاری کی گئی تھی. اور جو اب ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں، جو پکڑے جا رہے ہیں ان کو پولیس جو ہے، یعنی ان کے گرد شکنجہ جو ہے دن بہ دن تنگ ہی ہو رہا ہے. اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب جن بند دروازوں کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی چابی جو ہے ان کو اب نہیں مل رہی، اور اگر چابی ان کے پاس ہو بھی تو وہ دروازہ اندر سے لاک ہے اور وہ چابی سے اب نہیں کھلے گا، کیونکہ خان صاحب اب مذاکرات کی بات کرتے ہیں، پہلے مذاکرات کی بات نہیں کرتے. آپ نے ابھی اسد عمر کی بات کی، اسد عمر خود کہتے ہیں جب ہم الیکشن کی ڈیٹ لینے گئے تھے تو بہت حد تک جو ہے وہ کنسنسس ہو چکا تھا اس حوالے سے. مختلف جو چینلز کے اوپر اسحاق ڈار نے بھی یہ بات کی آ کے کہ طے ہو گیا تھا کہ کہیں ہم چاہ رہے تھے کہ جون کے اندر بجٹ ہو جائے اور جولائی اور اکتوبر کے یا فرسٹ ویک کے اندر جو ہے وہ الیکشن کروا دیے جائیں. تو بہتر تو یہ تھا کہ اسد عمر نے بھی کہا کہ ڈیٹ لے کے آنا بہتر تھا کہ لٹکانا زیادہ بہتر تھا. تو اس ٹائم خان صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے تھے اور جن چیزوں پہ اور تفضیلات کا انہوں نے اظہار کیا، اب جا کے تو لوگ جو ان کے ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں یہی تفضیلات جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 9 مئی کے واقعات تک بات گئی اور چیزیں ہوئیں، اس کا ہائپ کریٹ کرنی شروع کی ہوئی تھی. تو کیا یہ جب ہو رہی تھی پھر اس سے پہلے ہی اپنے آپ کو علیحدہ کر لیتے بطور جنرل سیکرٹری؟ لیکن یہ دیکھیں کہ یہ بہت سے لوگوں کی جانب سے یہ بات تو بہرحال کہی جا رہی تھی نا کہ اسد عمر صاحب کا جو استعفیٰ آیا وہ شاید پریشر کی وجہ سے تھا، اور پھر اس کے بعد اگر ہم پرسوں دیکھیں تو جس طرح سے کورٹ روم میں اسد عمر صاحب بھی تھے اور عمران خان صاحب بھی تھے، تو انہوں نے اگنور کیا عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے ان سے گفتگو کرنے سے. سو پھر اب دیکھیں کہ اس کے بعد رات کو ہی انہوں نے ایک لائن لی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وہ کاشف عباسی صاحب کے شو میں گئے، انہوں نے ایسے لگا کہ بہت سی چیزوں کو کلیئر کیا ہے. سو اس پر آپ کیا کہیں گے کہ انہوں نے یہ بڑا واضح طور پر کہا کہ نہیں، 9 مئی کے واقعات سے پہلے سے ہی میں ان سے اختلاف رکھتا تھا. سو اب آپ کو لگتا ہے کہ اس انٹرویو کے بعد جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر اسد عمر صاحب کی جگہ جو ہے وہ انٹیکٹ رہے گی؟ اسد عمر صاحب ساتھ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ میری جو جگہ ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ہی ہے، اور اگر میں تحریک انصاف سے باہر ہو جاؤں گا تو میں سیاست سے ہی باہر ہو جاؤں گا، میں کسی اور جماعت کے اندر نہیں جاؤں گا. اگر میں رہا تو اسی جماعت کے اندر رہوں گا اور چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ ہی چلوں گا. لیکن جہاں تک وہ ملنے گے تو خان صاحب کو جانتے ہیں. خان صاحب میں ایک چیز اچھی یا بری یہ ضرور ہے کہ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے کوئی منافقت کر کے جا کے کوئی ہاتھ نہیں ملا لیا، کوئی گلے نہیں ملا لیا، مل لیا ان کو جا کے. یعنی خان صاحب کو کوئی بندہ نہیں پسند تو وہ اس کو نہیں ملتے، وہ چاہے زمان پارک کے اندر ہوں یا ہم نے کورٹ روم کے اندر بھی دیکھا. یعنی وہ ہم نے دیکھا نا کہ چیئرمین جو تھے وہ ناراض تھے اسد عمر صاحب سے، انہوں نے باقاعدہ اس کا اظہار بھی کیا. دیکھیں جی لوگ بھی اب سارے، لیکن اس انٹرویو کے بعد بنیادی طور پر میرا سوال یہی ہے کہ اسد عمر صاحب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے؟ ابھی تک تو حصہ ہیں، وہ میں بتا تو رہا ہوں کہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں میں تو حصہ ہی رہوں گا، اگر نہیں رہوں گا تو پھر سیاست میں نہیں رہوں گا، میں کسی اور جماعت میں شامل نہیں ہوں گا، میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں اور بطور جنرل سیکرٹری کیونکہ پھر میری ذمہ داری ہے کہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروانا اور چیزیں، تو میں ان پالیسیوں سے نہیں ہوں، تو میں اس لیے وہ چیز کو آگے لے کے نہیں چلوں گا اور میں بطور ایک ممبر کے جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ رہوں گا. لیکن بات پھر وہی آ رہی کہ اس وقت جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے انٹرویوز آ رہے ہیں اور بیانات آ رہے ہیں. ابھی فیاض الحسن چوہان کا بھی تھا جو انہوں نے کہا کہ 14 جون کو زوم میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر یہ کہا گیا
کہ جو کچھ ہوا ہے ہم نے اس کی مذمت نہیں کرنی اور اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، جو واقعات ہو گئے ہیں اور سٹینڈ لینا ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ اب اس وقت جو ہے اپنے آپ کو کلیئر کرنے میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح وہ اس واقعے جو سامنے ہوا اس سے ڈسٹنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ چاہے آپ کہیں کہ تحریک انصاف کے اندر کافی سارے لوگ چھوڑ کے گئے اور ایک نئی جماعت جو آئی پی پی کے نام سے بنی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک بڑی تعداد کے اندر جو ہیں وہ لوگ اب بھی تحریک انصاف کے ساتھ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام تر معاملات سے ووٹ بینک پاکستان تحریک انصاف کا یا چیئرمین پی ٹی آئی کا خراب نہیں ہوگا؟ اچھا، ایک اور چیز کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سردار لطیف کھوسہ صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، سو اس ملاقات کا اپیرنٹلی تو مقصد کچھ اور ہمیں بتایا گیا کہ جی وہ تو جو ان کے ساتھ ایک فائرنگ کا واقعہ اور وہ اس لیے وہ گئے تھے اور اس طرح، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بات اتنی سادہ ہی ہے؟ نہیں جی، وہ خان صاحب کا اب جو ہے وہ مقدمہ جو ان کے اوپر ہوئے ہیں وہ اب وہ ان کے بطور وکیل کام کریں گے، اور دوسری جانب پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ سردار لطیف کھوسہ کو جو ہے فارغ کر دیا، بنیادی رکنیت ان کی معطل کر دی. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. تو وہاں سے وہ جا رہے ہیں اور اب وہ خان صاحب کے لیے جو ہیں وہ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، بڑی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں. تو آگے کی جو سیاست ان کی نظر صاحب اور ایک سردار لطیف وہ لگ رہا ہے کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ اب کھڑے ہوں گے اور ان کے کیس جو ہیں وہ بطور وکیل ان کے کیس جو ہیں. اچھا، ایک آخری سوال پھر اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں بھی یہ مطلب پہلے بھی خبریں آئیں کہ وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین سے ملنے گئے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ -1 پر رضامند ہو جائیں. پھر اسد عمر صاحب نے بھی ابھی دیکھیں یہی بات کی ہے. سو جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ بڑا فلیٹلی ان چیزوں کو بڑا کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور اگر یا تو مجھے آپ قائل کر لیں کہ میرے بغیر ملک بہتر ہو سکتا ہے تو میں خود ہی سٹیپ بیک کر لوں گا، لیکن اگر آپ نے صرف مجھے ہی ہٹانا مقصود ہے تو پھر میں نہیں ہوں گا. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب معاملات کو سمجھتے ہوئے اور کتنے سنگین ابھی معاملات ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لیے، سو اس وقت اسٹریٹجی جو ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ تھوڑا سا واقعی سٹیپ بیک کر لیں فار اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم، چیزیں تب تک سیٹل ڈاؤن ہوں گی، آپ واپس آ جائیں؟ دیکھیں جی، سیاست میں ہوتا ہے ایسے ہی. ہم نے میاں نواز شریف کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ بیک فٹ پہ گئے، خاموش ہو گئے، باہر چلے گئے، بھائی کو آگے کر دیا. لیکن یہ تو ہر بندے کی اپنی پیورٹی ہے. خان صاحب نے یہ جماعت بنائی، ان کو پتہ ہے ووٹر سپورٹر ان کے نام پہ نکلتا ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کے بارے میں فیصل واڈا اکثر ذکر کرتے تھے کہ پارٹی میں کچھ کیڑے اور کافی سارے جو سانپ ہیں وہ موجود ہیں اور خان صاحب کی جگہ لینا چاہتے ہیں. تو خان جو چیئرمین تحریک انصاف ہیں وہ تو نہیں چاہتے کہ وہ مائنس ہو جائے. ایک آخری کوئکلی اس کا جواب دے دیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے، سو اس کے بعد جو ہے اب ہم ایک ریاکشن دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے 9 مئی پر دیکھا، یا تھوڑا سا بھی ریاکشن؟ آپ نے پوچھا، میں نے ون لائنر کا کوئی ریاکشن نہیں آئے گا، کیونکہ جو کچھ بیسیکلی قیادت کرے گا کوئی تو لوگ نکلتے ہیں نا. تو لیڈرشپ تو ساری یا تو چھوڑ گئی ہے یا اندر ہے یا رپوش ہے، تو خود سے لوگ تو کہیں نکل کے بھی اپنے آپ کو موبلائز نہیں کر سکتے. ہاں جی، تو جس طرح کا ہوا ہے اس کے بعد تو اب یہ نظر نہیں آتا کہ خان صاحب اگر گرفتار ہوتے ہیں تو اس طرح کا چھوڑ کے کوئی اس سے کم بھی جو ہے وہ کہیں آپ کو نظر آئے. تو اب معاملات جو خان صاحب کے گرد، ان کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ معاملات اتنے سادے نہیں ہیں جتنے سادہ نظر آتے ہیں، اور ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. بس جس وقت یہ مذاکرات ہو رہے تھے اس وقت یہ کہتے تھے کہ ہم ڈیٹ لے کے آ جاتے ہیں. خان صاحب اس وقت کہتے تھے کہ یہ فوراً اسمبلیاں توڑ رہے ہیں اور الیکشن میں جائیں. میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، اب تو کہتے ہیں اکتوبر کی ہی ڈیٹ دے دیں. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے نا، وہ کہتے ہیں میں مذاکرات کروں گا لیکن وہ آرمی چیف سے کروں گا. سو اگر آپ جمہوری عمل کی بات کرتے ہیں تو آپ نے پھر سیاست دانوں کے ساتھ ہی بیٹھنا ہے. آپ جمہوری عمل کو برقرار رکھنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہم نے فوج سے بات کرنی ہے. اگر یہ پہلی سیاست دانوں میں اتنا ہوتا اور وہ بیٹھ گئے ہوتے تو یہ معاملات ہی نہ ہوتے. بالکل ٹھیک، واقعی یہ معاملات نہ ہوتے. لیکن میں نے اب اس سیگمنٹ کو مجھے فوری طور پر کہا تھا بریک سے پہلے ویسے ہم نے ایک چھوٹی سی مطلب ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ بھی موجود ہے. تھینک یو سو مچ کاشف سلیمان صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے، اپنا تجزیہ کر رہے تھے. ویوز اسی کے ساتھ شو مزید آگے بڑھتے ہوئے ہمارے ساتھ ایک سنگر موجود ہے جن کا نام ہے نثار بھٹی. اس وقت گڈ مارننگ لاہور میں ہمارے مہمان ہیں اور انہوں نے افواج پاکستان سے محبت کا بیسیکلی اظہار کرتے ہوئے ایک گانا جو ہے وہ تیار کیا ہے. سو السلام علیکم نثار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، تھینک یو ویری مچ. جو گانا آپ نے تیار کیا ہے ہمارے ویورز بےتاب ہیں وہ سننے کے لیے.
جی بالکل انشاءاللہ سنا دیتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز کھیل کے میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ نجم سیٹھی صاحب چیئرمین پی سی بی کی دوڑ سے دستبردار ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا تھا جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان تنازع کی وجہ نہیں بننا چاہتے اور اسی لیے وہ اس دور سے دستبردار ہو رہے ہیں. لیکن کیا معاملات ایسے ہی ہیں جیسے اس ٹویٹ میں منشن کیے گئے ہیں جیسے ہم سن رہے ہیں یا اس کے پیچھے معاملات کچھ اور بھی ہیں؟ ہمارے ساتھ سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب اس وقت اسکائپ پر موجود ہیں. خالد صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے بٹ بہرحال ہم یہ معاملات ہم پچھلے 2 روز سے دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم سنتے آئے ہیں کہ چیئرمین پی سی بی جو ہیں وہ اگلے آنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ذکا اشرف کا نام جو تھا وہ نامنیٹ کیا جا رہا تھا. اور کل ہم نے دیکھا کہ یہ خبر بھی جو تھی وہ بہت زیادہ گردش کر رہی تھی. پرسوں نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے خود بھی یہ ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس دور سے دستبردار ہوتے ہیں بیکاز ایک طرف آصف علی زرداری صاحب ہیں اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں. دونوں کے درمیان اس وجہ سے یعنی کہ اگر ہم دیکھیں سو چیئرمین پی سی بی کے معاملے کو لے کر کنٹروورسی جو تھی یا تنازعات جو تھے وہ جنم لے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ اس تنازع کی بیسیکلی وجہ نہیں بننا چاہتے. لیکن کچھ سورسز بہرحال یہ بھی کہتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب ٹرائیڈ سو مینی ٹائم کہ ان کی آصف علی زرداری صاحب سے پیپلز پارٹی یا اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات ہو جائے لیکن یہ چانس ان کو نہیں ملا. اور کچھ ذرائع اس بات کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب ابھی الیکشنز چونکہ موسٹ لائکلی نومبر تک ایکسپیکٹڈ ہیں سو اس میں نگراں سیٹ اپ کی جب ہم بات کریں تو نگراں سیٹ اپ میں کچھ ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ نگراں وزیر اعظم کے لیے بھی ان کو نامنیٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال اصل ریزنز کیا ہیں؟ خالد محمود صاحب سابق چیئرمین پی سی بی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر سب سے پہلے تو یہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ پی سی بی کی دور سے دستبردار ہوئے ہیں اور اگر ہم دیکھیں پچھلے 8 مہینے میں یہ تیسرے چیئرمین پی سی بی ہیں اور اس طرح سے معاملات کا چلنا جو سیٹھی صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے وہ تو یہ کہ 2 سیاسی شخصیات کے درمیان وہ تنازع کی وجہ نہیں بننا چاہتے. آپ کو کیا لگتا ہے وجہ صرف یہی ہے یا معاملات کچھ اور بھی ہیں جو کہ عوام کے سامنے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا یا رکھے نہیں جا رہے؟ بہت شکریہ. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر بالکل آواز آ رہی ہے. جی تو یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہو چکا ہے. اس وجہ سے ہو چکا ہے کہ کرکٹ کا جو عہدہ ہے وہ بہت ہی پرکشش بن چکا ہے. اس میں گلیمر ہے, ایک ساری دنیا میں آپ کے رابطے ہوتے ہیں, آپ ایک بین الاقوامی شخصیت بن جاتے ہیں. تو ہر قسم کے لوگ چاہے ان کا کوئی استحقاق ہے یا نہیں ہے, کوئی ان کو کوئی حق پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا, وہ سارے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں. تو یہ بڑے عرصے سے یہ معاملات چل رہا ہے. یہ میوزیکل چیئر قسم کی ایک چیز ہے کہ ایک چیئرمین آتا ہے, دوسرا کوئی امیدوار یا خواہشمند جو ہے وہ اس کو وہاں سے ہٹانے کی, اس عہدے سے گرانے کی کوشش شروع کر دیتا ہے. آپ غور کیجئے پچھلے 20-22 سال میں میرے خیال میں جہاں تک میری یادداشت مجھے بتاتی ہے, وائے احسان مانی صاحب کے کوئی چیئرمین بھی پورے اپنے 3 سال شاید نہیں کر پائے. ایک احسان مانی تھے, ایک اعجاز بٹ تھے. بس اس کے بعد کوئی سال رہا ہے, کوئی 1.5 سال رہا ہے, کوئی 6 مہینے رہا ہے. آخری چیئرمین جو تھے یہ نجم سیٹھی صاحب سے پہلے ربیع راجہ صاحب, وہ 6-7 مہینے رہے تھے. تو یہ انتہائی گھٹیا قسم کی سارا معاملہ ہے اور اس میں دیکھنا چاہیے خاص طور پہ کمپیٹنٹ اتھارٹی یعنی جو وزیر اعظم ہے جو یہ تقرریاں کرتے ہیں ان کو خاص طور پہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیئرمین کو لگاتے ہیں پھر اس کو موقع بھی نہیں دیتے. اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چیئرمین جو لگائے جا رہے ہیں وہ بھی تو دیکھا جائے کہ ان کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے, کیا ان کا واسطہ ہے. نجم سیٹھی صاحب جب آئے تھے وہ کرکٹ سے کوئی ان سے واقفیت نہیں تھی اور یہ تیسری دفعہ, وہ 3 دفعہ چیئرمین رہ چکے ہیں. ایک دفعہ 2013 میں آئے, اس کے بعد ان کو عدالتی جنگ لڑنی پڑی ذکا اشرف صاحب کے ساتھ, پھر ان کو ہٹنا پڑا. وہ شہریار خان صاحب کو بٹھا کے خود انہوں نے سارے ذمہ داریاں سنبھال لی. پھر جب شہریار خان صاحب کے 3 سال پورے ہوئے تو ان کی جگہ پھر وہ چیئرمین بن گئے. اس کے بعد یہ موجودہ حکومت آئی ہے, یہ تیسری دفعہ چیئرمین بن گئے. سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کوئی خاندانی چیز ہے, کوئی وراثت کا معاملہ ہے کہ شخص نے چیئرمین بار بار بننا ہی ہے.
यही मामला ज़का अशरफ साहब के साथ हुआ। वो आए पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी के पहले दौर में और उनको जल्दी हटना पड़ा, और यही हटाने में किरदार था नजम सेठी साहब का। बार बार उसका बदला कुछ लेने की भी कोशिश कर रहे हैं और दोबारा उस ओहदे पे पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं। ना इनका कोई ताल्लुक है क्रिकेट से, ना नजम सेठी साहब का कोई ताल्लुक था क्रिकेट से। लेकिन जो लगाने वाले हैं वो कतई नहीं सोचते, वो ये सिर्फ सोचते हैं कि सियासी तौर पे हमारे हमायती कौन है, और हम उनको, जैसे एक होता है कि एक ओबलाइज करने के लिए कि ओहदा बगैर देखे हुए कि उनकी सलाहियत है कि नहीं, वो किसी तरह का मेयार उस पे पूरे उतरते हैं या नहीं, वो बेहतरी कर सकेंगे क्रिकेट की या नहीं, उनको बना देते हैं। तो ये फिर लड़ाई इसी तरह की होगी। दुनिया के किसी भी क्रिकेट खेलने वाले मुल्क में इस तरह के हालात नहीं है जो पाकिस्तान में है। जिस तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह की छीना झपटी हो रही है, बहुत ही अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक बात है ये सारी की सारी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये तो आपने यकीनी तौर पर तमाम चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन कर दी, लेकिन खालिद साहब एक और ये चीज़ कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए अगर हम आगे देखें तो वर्ल्ड कप भी है जिसका स्केड्यूल जो है वो अभी तक जारी ही नहीं हुआ पाकिस्तान की वजह से, फिर एशिया कप भी है, और इस तरह से चेयरमैन्स का बार बार बदलना, तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कितना नुकसानदेह है? पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क करने का बड़ा शानदार नुस्खा है ये जो कुछ किया जा रहा है। और आप देखें कि एशिया कप कराने का जिम्मा पाकिस्तान को सौंपा गया, आखिरी वक्त में हिंदुस्तान ने बीच में टांग अड़ा दी। और हिंदुस्तान, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि खेलों को, हर खास तौर पे क्रिकेट को, एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। उसकी कोशिश होती है इसी बहाने पाकिस्तान को तनहा भी किया जा सके, पाकिस्तान को रुसवा भी किया जाए, और ये तासर दुनिया में फैलाया जाए कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ टीमें आसानी से आ जा सकती हैं। बावजूद इसके कि पहले बहुत सी क्रिकेट की टीमें आई हैं, इंग्लैंड आया, न्यूजीलैंड आया, ऑस्ट्रेलिया भी आया, लेकिन वो अपनी जिद पे कायम है। अब चाहिए तो ये था कि हमारा क्रिकेट बोर्ड अगर उसमें कोई दमखम होता, कोई सख्त होती, तो वो अपने असूली मौक़िफ़ पे कायम रहते कि जी एशिया कप हमें दिया गया है, हमारा ये शेड्यूल है, ये मैचेस हैं, जो मुल्क नहीं आना चाहता वो हमें बता दे, हम उसके मैचेस खत्म कर देते हैं। होना ये चाहिए था, रसूली मौक़िफ़ यही था। उसकी बजाय फिर हमने तरले मिन्नतें करनी शुरू कर दी, हमने नए से नए फार्मूले पेश करने शुरू कर दिया। और ये जो हाइब्रिड फार्मूला है, बड़ी अजीबोगरीब चीज़ है। हाइब्रिड क्या चीज़ होती है कि आपको एक टूर्नामेंट अलॉट हुआ है, आप उसका बंदोबस्त करें, कोई मुल्क नहीं आना चाहता तो ना आए, आप उसके बगैर करने की कोशिश करें। और वो पहले कहा गया कि जी अच्छा हिंदुस्तान के मैच पाकिस्तान से बाहर करा देते हैं, उन्होंने वो नहीं माना। फिर कहा गया कि जी अच्छा जी कुछ मैच ही हमें दे दें, बाकी दुबई में, अमारात में करा दें, वो भी नहीं वो माने। उन्होंने कहा कि नहीं, मैच वहीं होंगे जहां हम चाहेंगे, तो श्रीलंका में। अब देखिए कि इस किस्म के मामलात में कहाँ दिखाई देता है आपको क्रिकेट बोर्ड, और कहाँ दिखाई देता है ऐसा बोर्ड जो सख्ती से, मजबूती से अपनी बात पे डटा रहे, अपने बात के हक में और जायज बात के हक में दुनिया में लॉबी करे, बातचीत करे, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। वो मामला एक तरफ हो गया। और अब उसके साथ ही वर्ल्ड कप का मामला है। उस वर्ल्ड कप के मामले में हिंदुस्तान जानबूझ के ऐसे ऐसे शहरों में पाकिस्तान के मैच रखने की कोशिश कर रहा है जहाँ पे ये तासुर है। मैं नहीं कहता कि वो बात बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन तासुर मौजूद है कि वहाँ पे पाकिस्तानी टीम को तंग किया जाएगा। वहाँ पे जो तमाशाई हैं वो पाकिस्तान के बारे में अच्छे जज्बात नहीं रखते। और सही। ख़ास तौर पे अहमदाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। आपको याद होगा, तारीख बताती है कि बदतरीन फसादात का ये मरकज रहा है ये शहर, हिंदू मुस्लिम फसादात का। तो इस सूरत में पाकिस्तान का मौका बड़ा जायज़ है, लेकिन जायज़ मौका भी हो, उसको पेश करने वाला कोई ना हो, तो वही होगा जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के साथ हो रहा है। क्रिकेट को भी नुकसान हो रहा है। हमारी बड़ी अच्छी टीम है जिसके पास एक मौका है कि हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेले और अपना सिक्का मनवाए, लेकिन अब मैं काफ़ी मायूस हो चुका हूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे थे। यकीनी तौर पर बार बार इस तरह से चेयरमैन पीसीबी का तब्दील होना
جو کہ خالد محمود صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ عہدہ بیسیکلی اوبلائج والا عہدہ بن گیا ہے اور یہ اتنا پرکشش عہدہ بن گیا ہے. جو بھی سیاسی جماعت آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ کس شخصیت کی سیاسی وابستگی ہے, سو اس بیسس پر یہ جو عہدہ ہے وہ کسی کو بھی دے دیا جاتا ہے. یقینی طور پر اس طرح سے بار بار چیئرمین پی سی بی کا بھی بدلنا اور اس طرح سے معاملات کا ہونا یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. سی نوٹ پر ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز, اگر ہم بات کریں تو کسی بھی گھر کا جو ماحول ہوتا ہے یا ماں باپ جو آپس میں بانڈ شیئر کرتے ہیں یا اس گھر کے بڑوں کا جو آپس میں رویے ہوتے ہیں وہ وہاں پر موجود بچوں کی سائیکی کو, ان کی نشو و نما کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. کسی بھی گھر کے اگر ماحول کی بات کریں, گھر کا ماحول اچھا ہو, وہاں سب مل جل کر رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپس میں ایک بڑا ہیلدی بانڈ شیئر کریں, پیرنٹس کا آپس میں بڑا اچھا تعلق ہو, سو ڈیفینیٹلی وہاں پر جو بچے ہوتے ہیں, اس ماحول میں جو بچے پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. ان کی سیلف اسٹیم کی اگر بات کریں تو وہ بھی بہت ہائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ اقدار جو ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے لرن کرتے ہیں. لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر کسی ایسے ماحول کی بات کریں جہاں پر ہر وقت گالم گلوچ یا پیرنٹس آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں, یا گھر کے بڑے جو ہوتے ہیں یا جس طرح سے دادا دادی وغیرہ ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے, یا ہر وقت کوئی نہ کوئی اس طرح سے پرابلم اگر ہم اس طرح کی سچویشنز کی بات کریں تو وہ چل رہی ہوتی ہیں, تو وہاں پر بچوں کی سائیکی نشو و نما بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. سو آج ہم یہی بات کریں گے کہ جو رشتے ہوتے ہیں, فیملی ڈائنامکس ہوتے ہیں, گھر کا ماحول, یہ بچوں کی نشو و نما کو کس انداز میں متاثر کرتا ہے. اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ ڈاکٹر سارہ نقوی اس وقت شو میں موجود ہیں. سارہ صاحبہ, تھینک یو سو مچ اینڈ ویری گڈ مارننگ. سو سب سے پہلے واٹ ڈو یو تھنک فیملی ڈائنامکس کی جب ہم بات کرتے ہیں اور گھر کے ماحول کی بات کرتے ہیں اور اس ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے, اور فیملی ڈائنامکس کس طرح سے بچوں کی سائیکی نشو و نما کو متاثر کرتے ہیں؟ آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے فیملی ڈائنامکس کے بارے میں بات کرنا. میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر ہم کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں, ہم 2-3 جنریشنز پیچھے جا کے دیکھیں تو بہت اتھارٹیٹیو قسم کا ہمیں مائنڈ سیٹ ملے گا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو گھر کے ہیں دے آر فورسبلی, مطلب ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا, بلکہ ہیپیلی ایکسیپٹ کرو نیگیٹو بیہیویئر کو, ابیوسو بیہیویئر کو. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے کہ ہاں بس ایسے ہی ہوتا ہے, ہمارے دادا جو ہیں وہ بہت زیادہ ابیوسو لینگویج ہوتے ہی ایسے ہیں, بڑے ایسے ہوتے ہیں. اب یہ چیز جب آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے تو آپ کانشیسلی نہیں بلکہ وہ کیونکہ آپ کی لرننگ کا حصہ بن چکی ہوتی ہے, تو آپ آگے اپنی جنریشنز کے ساتھ بھی وہی بیہیویئر رکھتے ہیں. اس کا یہ ہوتا ہے نتیجہ کہ آپ ایک طرح سے امیون ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چیز ٹھیک ہے, کیا نیگیٹو چیز ہے, اور وہ کیسے آپ کی فیملی میں پریویل کر رہا ہے, کس طرح لوور لیول تک پینیٹریٹ کر رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ فیملی ڈائنامکس اس چیز کو کلیئر کرتی ہے کہ آپ کے گولز کیا ہیں فیملی میں, اس چیز کو کلیئر کرتی ہے کہ آپ کے رولز کیا ہیں فیملی میں. اچھا, فیملی ڈائنامکس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ فیملی ڈائنامکس میں وہی بتا رہی ہوں نا کہ فیملی کا رول آتا ہے, آپ کے گولز کی کلیریفیکیشن آتی ہے کہ آپ بیٹا ہیں, بیٹی ہیں, آپ ہسبینڈ ہیں, وائف ہیں, آپ کے گولز کیا ہیں اس فیملی کے لیے, آپ کے رولز کیا ہیں فیملی کے لیے. اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی بیہیویئر جو ہے وہ باقی فیملی ممبرس پہ کس طرح سے امپیکٹ کرے گا. یہ ساری چیزیں مل کے فیملی ڈائنامکس کا ایک پورا جو اس کی ٹرمینالوجی ہے اس کو کلیئر کرتے ہیں. اب ہم اگر اپنے اس پہ دیکھیں تو کلچر بھی بہت امپورٹنٹ ہے, فیملی ویلیوز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں, اور وہ بلیفس جو جینڈر کے رولز کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب ہمارے ہاں اس چیز کو بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ لیڈیز گھر میں بیٹھ کر بات کریں گی, یا وہ گھر کے ہی سارے جو ڈیوٹیز ہیں یا کاموں کو سنبھالیں گی, اور باہر کے کام وہ مردوں کے لیے. اب یہ ہمارا بلیف ہے, حالانکہ جو اس وقت اکنامک سچویشن ہے آپ گلوبلی دیکھیں کہ جہاں پہ لیڈیز ورک فورس کا حصہ بنتی ہیں وہ والے معاشرے زیادہ ترقی کرتے ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ, ان کی پروگریس بہت بہتر ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے بلیف کی وجہ سے کہ کوئی بھی عورت اگر گھر سے باہر کام کرنے کے لیے جا رہی ہے تو کام تو خیر اب بہت چینج آ رہا ہے, بہت چینج آ رہا رہا ہے. لیکن آپ ورک پلیس پہ جو ان کے ساتھ سچویشنز ہوتی ہیں وہ بیسیکلی اس کے پیچھے یہی بلیف ہے
جو ہراسمنٹ ہمیں نظر آتی ہے یا جو جس طرح سے ہم مس بہیو کرتے ہیں اپنی لیڈیز کے ساتھ، تو اس کے پیچھے یہی سائیکی ہے کہ عورتوں کا تو کام ہی نہیں ہے باہر گھر سے کام کرنے کا، یہ تو مرد کا رول ہے. تو آپ کے خیال میں جو کوئی دوسرا بندہ اپوزٹ جینڈر اس کے ساتھ اگر کسی بھی خاتون کے ساتھ ایک نیگیٹو بیہیویئر میں انگیج ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہوتا. سو بیسیکلی یو وانٹ ٹو سے دس. اچھا جب ہم بات کریں، بیکاز ہر پیرنٹس کی اگر ہم بات کریں، ہر کپل چاہتا ہے اس کے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، ان کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہائی ہو، ان کا انٹلیکٹ بھی بہت اچھا ہو اور ایموشنلی اسٹرانگ ہو. اور ایموشنل ٹرمینالوجی اور اس سے چیزیں جو ہیں ہم نے 3-4 سالوں میں اس کے بہت سے نیگیٹو امپیکٹس بھی دیکھے ہیں کہ اگر کوئی ایموشنلی اپنے آپ کو بیلنس نہیں کر سکتا تو پیرنٹس بھی بہت زیادہ اویئر ہو گئے ہیں. سو واٹ ایف اگر کوئی کپل چاہتا ہے کہ اس کے بچے بہت ہی زیادہ ہر لحاظ سے بڑے کمپوزڈ ہوں، بڑی اچھی گفتگو کریں، بڑے کانفیڈنٹ ہوں، تو اس میں پیرنٹس کا آپس میں بانڈ، بہن بھائیوں کا بانڈ، گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ اس ماحول میں کس قسم کی ڈسکشنز ہونی چاہیے؟ بچوں کے ساتھ کس قسم سے کانورسیشنز ہونی چاہیے؟ دیکھیے یہ پیرنٹنگ جو ہے وہ اٹ سیلف ایک لرننگ پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم صرف اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اس میں ہمیں تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ایز اے میچور پرسن کہ سب لوگ ہر جگہ ٹھیک نہیں ہوتے. ہمارے پیرنٹس سے بھی اوبیسلی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ہمیں ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ہم وہ اپنے بچوں کے ساتھ ویسا ہی بیہیو تو نہیں کر رہے. اوورلی اسٹرکٹ پیرنٹنگ، اوورلی لوز پیرنٹنگ، اس کے علاوہ جو سبسٹنس انڈیوس ڈس آرڈرس چلتے ہیں ایڈکشن کی وجہ سے فیملیز میں، یہ بھی ہماری لوور کلاس میں بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو مینٹل پرابلمز ہیں اس سے ہم بہت امیون ہو چکے ہیں ایز اے نیشن کہ ہمیں جب تک وہ بہت سویئر نہیں ہو جاتا معاملہ یا بہت کنڈیشن خراب نہیں ہو جاتی، ہم اس چیز کو بادر ہی نہیں کرتے کہ یہ کوئی پرابلم ہے. مطلب ایبیوسو لینگویج یوز کرنا فریکوینٹلی، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو نارمل ہے اور اس کو بہت حد تک نارملائز کر دیا گیا. بالکل. حالانکہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جب آپ کسی بچے کے ساتھ خاص طور پہ ایبیوسو لینگویج یوز کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے مائنڈ پہ، اس کے برین پہ کس قسم کے اثرات ہوں گے. تو پھر آئیڈیلی ایک گھر کا ماحول کس طرح سے ہونا چاہیے؟ ماں باپ کی لڑائی ہو رہی ہے اور باپ جو ہے وہ ماں پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو اس طرح کے گھر کا بچہ جب باہر آئے گا تو آپ اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور وہ یہی پیٹرنز بیہیویئرز جو ہے وہ لرن کر رہا ہوگا، وہ لرن کر رہا ہے اور وہی سوسائٹی کو دے رہا ہے. لیکن اگر ہم آج کل کے ماحول میں دیکھیں، موسٹلی جو خواتین ہیں وہ ان کی پریفرنس ہوتی ہے کہ آفٹر دا میرج وہ علیحدہ رہیں. اب جہاں پر ہم اس طرح سے فیملی سیٹ اپس کی بات کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے اکیلے رہنا اور آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کا حصہ نہیں ہے، سو آبویسلی جوائنٹ فیملی سسٹم کے جہاں اپنے پروز ہیں وہاں کونز بھی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کچھ فائدے یہ ہوتے ہیں کہ گھر کے بڑوں سے بچے بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی گھر آ رہا ہے یا بچے اگر کسی ٹیوٹر سے پڑھ رہے ہیں تو وہ گھر آتا جاتا دادا دادی وہ نظر رکھ رہے ہیں کہ کیا چل رہا ہے. اب جب آپ بالکل ایک علیحدہ سیٹ اپ میں رہ رہے ہیں تو آپ تو یہ چیزیں بالکل مائنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے ایک پیسفل انوائرمنٹ ایک علیحدہ سے گھر ہی ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس میں آپ نے بچوں کے ساتھ کس طرح سے اپنی ایکٹیویٹیز رکھنی ہے، بچوں کے ساتھ کس طرح سے آپ کی کانورسیشن ہو، کن ٹاپکس کے اراؤنڈ آپ کی کانورسیشن ہو کہ آپ ایک اچھی پود جو ہے وہ معاشرے میں بھیج سکیں. دیکھیے سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ پہلے والی جنریشن میں اور اب میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے، کیونکہ جتنا زیادہ ایکسپوجر میڈیا دے رہا ہے ان بچوں کو، موبائل ان کے ہاتھ میں ہیں، ٹی وی ہیں، گیمز ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، ہر وقت گیجٹس کا ایکسپوجر ہے. ان کو جس طرح سے بمبارمنٹ ہو رہی ہے انفارمیشن کی وہ پہلے جنریشنز میں نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کو ایکنالج کرتے ہوئے آگے لے کے چلنا چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ نے گھر سے باہر جانا ہے تو آپ نے سرونٹس پہ نہیں چھوڑنا. اوبیسلی وہ جو جوائنٹ فیملی کا ایک کانسیپٹ ہے وہ بہو کے اگر میں پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو اس کو پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ بچوں کے حوالے سے دیکھیں تو دادا دادی یا نانا نانی کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. یہ بڑے میٹھے رشتے ہوتے ہیں. بالکل. لیکن ہم اپنی لڑائیوں میں اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے بچوں کو ان سے محروم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خاص طور پہ اگر ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ ایٹ لیسٹ یہ ضرور کریں کہ ان کو سرونٹ سے پاس نہ چھوڑیں، ان کو گرینڈ پیرنٹس کے پاس چھوڑیں. ٹھیک ہے. کوشش کریں کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو دیکھیں سب کچھ کہیں بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ہر چیز انسان کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق پرفیکٹ نہیں ہوتی،
لیکن اس کو اپنے ماحول کے مطابق اڈاپٹیشنس کی جا سکتی ہیں. بچوں کے لیے خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ایسا اور پھر ماحول آپ ملے. ان کے ساتھ ایک ہیلدی کمیونیکیشن کریں. اگر آپ ورکنگ لیڈی ہیں تو میرے خیال میں آپ کو گھر آ کے بچوں سے پوچھنا چاہیے ہاؤ واز یور ڈے, ہاؤ ہیز بین یور ڈے, کس طرح سے آپ نے چیزوں کو کیا اور پھر آپ کے لیے کیا پرابلمس تھے. آپ جب ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو وہ روم دیتے ہیں تو وہ اپنا اندر جب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو میرے خیال میں ون شوڈ بی ویری فرینڈلی. اچھا, ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی مطلب جس طرح سے میں نے ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کی ہے, یہ پہلے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا اور ایموشنل بیلنس کتنا بھی کسی انڈیویجول کے لیے بہت ضروری ہے, اور اس کی آپ کو ٹریننگ اپنے زندگی کے ابتدائی سالوں میں ملتی ہے. سو ایموشنل انٹیلیجنس کی بات کر لیں, کمپیشن, کائنڈنیس, ایمپتھی, یہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں. اچھا, یہ لرن کرنے کے لیے یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ اپنے بچوں کو سکھائیں تو اس کے لیے ایک ماں کا کیا کردار ہونا چاہیے یا باپ کا کیا رول ہو سکتا ہے بچوں کو یہ سب کچھ ٹیچ کرنے میں؟ دیکھیں, ایموشنل انٹیلیجنس سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جاننے کا نام ہے. جتنا زیادہ آپ اپنے بارے میں جانتے ہوں گے کہ آپ کے ایموشنز کیسے کام کرتے ہیں, کس وقت آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, آپ کی فیلنگس کیا ہیں, اتنا زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ. بس کوئکلی سولوشنز بتا دیں بیکاز ہمارے پاس آخری منٹ ہے. ماں باپ کی بات آتی ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ماں باپ اس چیز کو سمجھیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے بچوں کے فیلنگس کو, ان کے ایموشنس کو کیسے لے کر چلنا ہے. دیکھیں, اس وقت ٹین ایجرس کے سب سے زیادہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. اور اس وقت وہی سب سے زیادہ کمپلینس ہمارے پاس آتی ہیں کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ہم نے کوپ اپ کرنا ہے, ان کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ان کے لیول پہ آ کے دیکھیں کہ وہ کن کن چیزوں کو بیئر کر رہے ہیں. ان کو اسکول میں, کالج میں, ٹیچرس سے, اپنے کلاس فیلوز سے, فرینڈ سے کیا کیا پرابلم سامنے آ رہی ہیں. ایسے میں ماں باپ سب سے اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں, اگر آپ ان کے پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہ کہہ دیں, یہ کہہ کے آگے نہ چلے جائیں کہ ہم تو ایسے نہیں تھے, یا ہمارے وقت میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا, یا ہم تو ایسے نہیں کرتے تھے. یہ جو مشروط محبت ہوتی ہے نا, کسی کنڈیشنز کے ساتھ کنڈیشنل رکھ دینا, یہ بچے کو بہت بہت پیچھے لے جاتی ہے, بہت دوریاں پیدا کرتی ہے. اور پھر کوئی بھی رشتہ ہو, یہاں پر تو ہم بچوں کا اپنے گھر والوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ رشتے کی بات کر رہے ہیں, لیکن کسی بھی اگر رشتے کی بات کر لیں, میاں بیوی کا رشتہ ہو, بہن بھائی کا رشتہ ہو, استاد اور شاگرد کا رشتہ ہو, ہر جگہ کمیونیکیشن جو ہے وہ کسی بھی رشتے کو بہت مضبوط بناتی ہے. اس مضبوطی سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا کانفیڈنٹلی آگے جا کر اپنی کوئی بات کر سکتا ہے, اپنا کوئی مقدمہ لڑ سکتا ہے. یعنی اگر کوئی سچویشن آ گئی ہے, سو جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس دیتی ہے. اور بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا سکھانا, اپنے پرابلمس کے بارے میں بتانا سکھانا, یہ پیرنٹس ہی سکھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک چیز اگر آپ سکھا دیں گے اور ان کو ایک اچھا ماحول, پیسفل ماحول دیں گے, سو ڈیفینیٹلی آگے چل کر یہ بچوں کی پرسنالٹی کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سارہ نقوی فار جوائننگ اس ان گڈ مارننگ لاہور. سو ویوز, اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا شو اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکسٹ پروگرام میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.